पहले मेरा रसाला पढ़ो, जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया हुआ सही कर पढ़ा, नहीं पढ़ा है तुमने। चलो आज इसी पे फैसला कर लो। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें हुलूल का ओ यार एक सेकंड, यही बात है, मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। उस वीडियो के अंदर इफ्तार के टेबल के ऊपर वो खाते हुए गुफ्तगू करते हुए, एक तो आप देखें चैनल के ऊपर ये आप करके गुफ्तगू करते हैं और वहाँ वो तू तड़ा के ऊपर उतरे हुए थे। इसकी दो ही रीजंस हो सकती हैं, या तो वो आपस में बिल्कुल फ्रैंक हैं और टीवी चैनल्स के ऊपर आके नूरा कुश्ती करते हैं, या ये रिजल्ट निकलता है, या ये है कि ये लोग टीवी चैनल के ऊपर आके खामखा एक दूसरे को इज्जत से पुकार रहे होते हैं। असल चेहरा इनका वही है जो इफ्तार के टेबल पे नजर आया है कि एक दूसरे को इज्जत देने के लिए तैयार ही नहीं है। तीसरी तो कोई रीजन नहीं हो सकती, या तो फ्रैंकनेस है और या फिर यह है कि ये टीवी के ऊपर एक दूसरे का लिहाज करते हैं, इफ्तार टेबल के ऊपर उनकी असली पिक्चर सामने आ जाती है। तो उसमें बरेलवियों के जो मुफ्ती हैं हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, वो अहले हदीस वहाबी फिरके के एक मौलाना कारी खलीलुर रहमान हफिज़हुल्लाह ताला से कहते हैं कि तुमने मेरा रिसाला गौर से नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हें उसमें खूब रगड़ा लगाया है। ये अल्फाज हैं उनके, और तुम लोग खामखा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हो, इसकी वजह से हमें फिर गुस्सा आता है और हमारे ज़िम्मे वो चीज़ें लगाते हो जो हमारे मसलक की चीज़ें ही नहीं हैं। तो इसके ऊपर कारी खलीलुर रहमान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आप तैयार हैं तो मैं आप लोगों के बुज़ुर्गों की सूफिया की किताबों से हुलूल का अकीदा, यानी अल्लाह ताला अपने बंदे के अंदर हुलूल कर जाता है, ये मैं दिखा देता हूँ। अब इसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि ये बिल्कुल बकवासियात है, ये अकीदा कुफर है, हम तो इस अकीदे को नहीं मानते और ये हमारी तरफ गलत मंसूब की गई हैं बातें। लेकिन उन्हें पता था ये सब कुछ लिखा हुआ है। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जिनको ये अपना बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, उसने तो क्या क्या खुराफात अपनी किताबों में लिखी हैं, अल अमान अल हफीज़। तो इसके जवाब में हनीफ कुरैशी साहब उनको मुखातिब करके कहते हैं कि आज फिर इसके अंदर मिर्जे की रूह वापस आ गई है, यानी पहले भी आती थी, आज फिर आई भी है। यानी मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया। ज़ाहिर है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का तो जिक्र नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि जब भी बुजुर्गान दीन सो कॉल्ड सूफिया की इज्जत अफजाई को कोई मौका आ जाए तो हमारे जिक्र खैर वहां पे होता है। तो उन्होंने ये जुमला बोला कि इसमें मिर्जे की रूह फिर आ गई है, और वो जो जीटीवी के एंकर हैं उवैस रब्बानी साहब, उन्होंने तायीद की कि बिल्कुल मिर्जे की रूह आ गई है, क्योंकि उन्हें तो खूब अंदाज़ा है कि वो जिस फिरके का फ्रंट मैन बनने की कोशिश कर रहे थे, उस फिरके के फरसूदा नज़रियात के साथ मैंने क्या किया है अल्लाह के फजल से। एंड रिजल्ट उसका ये निकला है कि अब ये दोनों एंकर भी और मुफ्ती साहब भी अपने ही फिरके की किसी मस्जिद में जाके कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने प्रोग्राम करने की कोशिश की थी वो प्रोग्राम तो मर गया। हाँ, उसके बाद उनका प्रोग्राम नया शुरू हुआ, और फिर वो जलाली पार्टी ने जो जो वीडियोस बनाई हैं कॉन्टीन्यूसली, अभी तक जान नहीं छूट रही। वो बुला रहे हैं कि भाई हम आ जाते हैं, तो ये वही बातें कर रहे हैं जो मुझसे करते थे कि अपने नुमाइंदा को लॉन्च करो, इस तरह नहीं होगा, छोटों से बात नहीं होगी। और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम इंजीनियर के फ्रंट मैन बने हुए हो, उसको मजबूत कर रहे हो, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर ये एक अलग से टॉपिक है, हम तो देख के इस तरह के प्रोग्राम एंजॉय करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी बातें जो पहले
یہ بند کمروں میں کرتے تھے، اب پبلکلی سامنے آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ تمہارے اندر مرزے کی روح آ چکی ہے، تو اس کی سپورٹ میں انہوں نے بجائے یہ کہ صوفیاء کی عبارتوں کی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے، حنیف قریشی صاحب نے اس وہابی عالم دین قاری خلیل صاحب کو جواباً یہ کہا تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں. قاری خلیل الرحمان صاحب نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ثابت ہو گیا. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانا دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹونٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں. اس نے کہا نہیں، تمہاری حدیث کی کتابوں میں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سامنے کوئی شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے، سنی تھے، یہ تینوں فرقے سنیوں کے ہیں نا اہل. خیر، یہ جملہ کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو ایسی باتیں لکھی ہیں، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتی ہیں تو اس میں ہمیں بلیم نہ کیا جائے، ہمارے مسلک کی طرف اسے منسوب نہ کریں. بھئی آپ کے مسلک کی طرف کیوں نہ منسوب کریں؟ آپ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے. جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہمارے علماء بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے، فرقوں کے علماء، کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. یہ جو صوفی فرقہ ہے بریلویوں کا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، بے شمار نام رکھے میں، دیوبندی بھی صوفی فرقہ ہے. یہ لوگ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ان عبارتوں کا دفاع کرنا ہے یا ان عبارتوں سے اعلان برات کرنا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو ان کے مناظرے موجود ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا دفاع کیا. 2004 کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا شوکت سیالوی صاحب کا، جو بریلوی عالم تھے، ایک وہابی عالم توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کے ساتھ. اس میں ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لے کے، پتلا سا، وہ حنیف قریشی صاحب ہے. اور چند سالوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے اور پھر انہوں نے انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر مناظرہ دوبارہ سے کیا طالب الرحمان صاحب کے ساتھ. اس وقت بریلویوں کی طرف سے شوکت سیالوی صاحب تھے، اور یہ جو مناظرہ کافی مشہور ہوا، حنیف قریشی صاحب کو عروج ہی اسی مناظرے سے ملا. اس میں حنیف قریشی صاحب آئے تھے، وہابیوں کی طرف سے وہ ایک ہی بندہ تھا، طالب الرحمان شاہ صاحب، دونوں مناظروں میں. اس میں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے. یعنی سب سے بڑی کوئی عبارت ہو سکتی تھی تو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہو سکتی تھی نا. اس کے دفاع کے اوپر بھی باقاعدہ مناظرے آج بھی یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے علماء نہ صرف شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. لیکن یہ ساری گستاخانہ عبارتیں نبی علیہ السلام کی شان میں تھیں، انہوں نے اس کو بھی شتیہات کے کھاتے میں ڈالا. اور وہ مفتی جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاقی عبارتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، انجینئر صاحب نے داخل کرائی ہیں نا، تاکہ انہوں نے رگڑا لایا جائے، میں داخل کرائی ہیں. تو یہ الحاقی عبارتیں جو ہیں یہ بعد میں داخل ہو گئی ہیں. وہ اسی مناظرے میں اس وقت ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو دیکھ لیں، یہ ویڈیوز تو ہانٹ کریں گی انہیں قیامت تک، جب تک کہ یہ اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ان سارے گناہوں کے اوپر. لیکن یہ توبہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں ماننا پڑے گا یہ سب کچھ انجینئر کی برکات ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے. اس سے پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہماری کتابوں میں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں.
پہلے یہ دفاع کرتے رہتے ہیں, جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں, تو عبارت بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے, اللہ کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں, تورات انجیل تو بزرگوں کی کتابوں میں الحاقی باتیں ہیں. تو پہلے دفاع کیوں کر رہے تھے؟ جب پھنس گئے اب تمہارے پاس دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ بعد میں داخل کر دیے. اچھا داخل کر دیے تو پرنٹ کیوں کروا رہے ہو پھر؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد یہ کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے کھائیں, اس لیے پرنٹ کر رہے ہو؟ تو وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے بھائی کہ جو پرنٹنگ والی سیاہی ہے اس کے اوپر آپ روٹی بھی نہیں رکھ سکتے, کینسر ہونے کا اندیشہ ہے, یہ اتنی خطرناک انک ہے. تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے. انہوں نے عقیدے کا کینسر تو پھیلایا ہی تھا, جو فزیکلی کینسر بیماری ہے وہ بھی اب وہ کتابیں پھیلائیں گی. ان کا آخری حال یہ ہے کہ ان کو آپ جلا کے تو سردیوں میں آگ کے طور پر استعمال کریں گے. حدیث کی کتابوں میں تو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم رکھنا اور پھر زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد حج اور رمضان کے روزے. یہ 4 چیزیں عقیدے کے بعد اعمال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل 5 چیزیں. تو ہمیں تو انتظار ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی ایسی بات ہے جس کی پلی لے کے تم اپنے بزرگوں کی کفریات کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہو. تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی, اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے, صحیح نہیں ہے, اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے, اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے. جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے. ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی, فی ما بلغنا, ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے. اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سنا کے سنی, یعنی وہ ٹنی والی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا, اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا. تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے, اور یہ ایک گستاخانہ چیز ہے جو منسوب ہوئی ہے, لیکن امام بخاری اس سے بری الذمہ ہے. انہوں نے اسے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. ابن شہاب زہری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفارمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی. یہی وہ بات ہے جو ایک دفعہ آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, بانی پی ٹی آئی بلکہ آج کل, عمران خان صاحب, انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی. تو اس وقت مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ جی انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے. یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو ملا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو ملا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو ملا دوں. پر بنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاہ گزر رہا تھا کہ دل کیسے بدل. اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا, والضحى واللیل اذا سجا
ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے ناراض ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔